बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। वीडियो ज़रा लेट बनाने की दो वजूहत थी। एक तो ये कि बकरीद थी तो मसरूफियात थी उसमें, और दूसरा ये कि बारिशों की वजह से इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्टेड था। वी आर स्टिल लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इस वजह से अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए माजरत। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी को हम तेज़ किस तरह कर सकते हैं। और अमूमन लोगों को एक प्रॉब्लम आती है रिट्रीव में या रिकॉलिंग करने में, कि हमें याद तो होता है लेकिन वक्त पर वो चीज़, वो बात हमें याद नहीं आती। मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ उसमें बहुत डिटेल रिसर्च होती है, और एक नहीं मल्टीपल डायमेंशन से उस पर रिसर्च करके और फिर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मेमोरी है क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दिमाग में रजिस्टर्ड करते हैं। अब इसको रजिस्टर्ड करने को के तीन तरीके हैं, या तो सुन के, या पढ़ के, या देखने के बाद। ये तीन ही तरीक़ों से आदमी सीखता है। तो ये आपने सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, वो आप अपने दिमाग में रजिस्टर करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमें स्टोर करना है, उसके अंदर दिमाग के अंदर अपने स्टोर करना है। जैसे रैम और रोम, तो हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर नहीं रखना जो कि टेम्परेरी होती, हमें रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी, और वो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में हिफ्ज़ हों, उसके लिए हमें क्या करना होगा। स्टोरेज के लिए आप एक तो ये कि जब भी कोई चीज़ रजिस्टर्ड कर रहे हों दिमाग में इंफॉर्मेशन, तो उसमें कंसंट्रेशन ज़रूरी है। अगर आप एक वक्त में 3-4 मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो आपकी कंसंट्रेशन टूटेगी, ख़राब होगी, आपको सही तरीके से आप इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, और फिर डेफिनेटली फिर वो स्टोर भी नहीं होगा सही तरीके से। तो स्टोरेज जब आप कर रहे हों, जब सेकंड स्टेप पे हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, स्टोरेज पे हों तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप बहुत डिटेल होके चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कीजिए। एक इसकी छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि हम जब जंगल के बादशाह की बात करते हैं तो आपके दिमागों में डेफिनेटली एक नाम आया होगा, शेर। तो क्यों? क्योंकि हमें बचपन से बताया गया दहाड़ना, ताकतवर तरीन बादशाह जंगल का, और इस तरह की कई चीज़ें हमने डिटेलिंग कर ली शेर की। तो वो हुआ ये कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन तो रजिस्टर हुई, स्टोर हो गई, लेकिन डिटेलिंग हमें ज़्यादा थी हमारे पास, तो हमने उसे जंगल के बादशाह से भी हमें एकदम शेर याद आ जाता है, दहाड़ने के नाम से भी शेर दिमाग में आ जाता है, और शेर के नाम से तो शेर आ ही जाता है। तो कोई भी चीज़ आप जब स्टोर कर रहे हो तो उसकी डिटेलिंग में ज़रूर जाइए। डिटेलिंग से फ़ायदा ये होता है, जो हमारा थर्ड जो मेमोरी का जो स्टेप, प्रोसेसिंग का जो स्टेप है, रिकॉलिंग या रिट्रीव करना, कि भाई दिमाग में तो है लेकिन हम महफिल में बैठ के सोच रहे होते हैं, अरे यार उस वक्त क्या कहा था, भूल गया, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि एक तो आपने डिटेलिंग नहीं की हुई होती, कंसंट्रेशन से आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ था, और रिकॉलिंग ना होने का जो एक मेजर रीज़न है वो ये कि आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका जो फूड का इंटेक है वो जो हमारा दिमाग जो मांग रहा है उसके हिसाब से नहीं है, उसको ग़िज़ा हम पूरी नहीं दे रहे। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी मेमोरी जो है वो तेज़ होगी। दोस्तों, जब भी हम कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं
تو ڈیفینیٹلی بلڈ فلو بڑھتا ہے پورے جسم میں، تو ہمارے دماغ میں بھی آئے گا وہ، تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ تیز فنکشن کرے گا، اسٹرانگ ہوگا. تو فزیکل ایکسرسائز ضرور کیا کیجیے. نمبر 2، مینٹلی ایکٹیو رہیے. اب اس کو کس طرح کریں گے؟ جو پزلز ہوتے ہیں، جو مینٹل گیمز ہوتے ہیں، ہمارے وقتوں میں نام چیز جگہ ہم لوگ کھیلتے تھے، اس میں ہمیں دماغ پہ زور دینا پڑتا تھا، چیزیں یاد کرنے پڑتی تھیں. تو یہ مینٹل ایکسرسائزز، یہ مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو خود بھی کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی کروائیے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹو ڈو لسٹ، جیسے میرے بچے ہیں، ایک اپنی کاپی میں ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر ڈیلی کے جو کام ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور دو نے جو ہے چھوٹے چھوٹے بورڈ مختلف جگہوں پہ اسٹک کیے ہوئے، تو اس میں ٹو ڈو لسٹ کہ آج ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو کام ہوتا جاتا ہے اس پہ ٹک لگاتے رہتے ہیں. تو ہمیں آرگنائز ہونے کی بہت ضرورت ہے اپنے کاموں میں، اپنے ڈیلی اسکیجولس میں، نیند کے حساب سے، غذا لینے کے حساب سے، مطلب ہر چیز کے حساب سے. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جس کو ہم بڑا اگنور کرتے ہیں کہ ہمیں سوشلائز ہونے کی ضرورت ہے. جو لوگ زیادہ سوشلائز ہوتے ہیں وہ بہت دماغی طور پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. دے کیم ٹو نو کہ ہاؤ ٹو ایکسیس دیئر میموری، اور کس وقت کیا بات کرنی ہے، ان کو ریکال کرنے میں سہولت رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرسن ہو از آئسولیٹڈ. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوشلائز کیجیے. اچھا، نیند کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. نیند کا مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ تھا، جندو ڈرامہ. اس میں جو اسکرپٹ تھی میرے خیال سے میں نے 150-200 دفعہ پڑھی، اور میموری میری بہت اچھی ہے الحمدللہ. ایک دفعہ اگر ایک چیز پڑھ لوں تو مجھے حفظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اب میں نے یاد تو کر لیا، اینڈ آئی واز کانفیڈنٹ کہ مجھے یاد ہے، لیکن جب شوٹ اسٹارٹ ہوا تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو ریکال. میں نہیں ریٹریو کر پا رہا تھا جو ڈائلاگس تھے. تو اب جیسے تیسے وہاں تو ہو گیا، ایک ہی ایپیسوڈ میں کیا، باقی نہیں کر سکا. حالانکہ مجھے بہت پریشر بھی تھا، مجھے بہت ریکویسٹ بھی کی گئی کہ نہیں آپ اور ایپیسوڈس میں کریں، کیونکہ گیٹ اپ میرا راجستھانی ذرا زیادہ لگ رہا تھا، ویسے بھی لگتا ہے، اور وہ پگڑ وگڑ پہنا کے اور بھی لگ رہا تھا. لیکن میں نے پھر مطلب سوچنا شروع کیا کہ کیوں میں نہیں ریکال کر سکا. تو اس کا مجھے جو ریزن سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ایک دن پہلے بھی میں شوٹ پہ تھا، وداؤٹ ٹیکنگ اے ریسٹ، مطلب اپنی نیند لیے بغیر میں دوسرے شوٹ پہ چلا گیا. تو ہوا یہ کہ میرا دماغ جو ہے وہ بند ہو گیا. آپ کے دماغ کو بھی تو ریسٹ چاہیے، آپ کے جس طرح فزیکل باڈی کو ریسٹ چاہیے، اسی طرح دماغ کو بھی چاہیے. تو اپنے دماغ کو مطلب ریسٹ دیجیے، پراپر سلیپ لیجیے. 6 سے 8 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کو لینے چاہیے، اور یہ مطلب دن کے وقت کے نہیں، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا. دس از پراپر سلیپ. اچھا، غذاؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہماری مینٹل گروتھ میں. تو ہم ایک تو یہ جنک فوڈ کس کو نہیں پسند، پیزا کھانا، بروسٹ کھانا، اس طرح کی چیزیں کس کو نہیں پسند؟ سبھی کو پسند ہوتی ہیں، ہمیں بھی پسند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب ونس ان اے بلو مون تو چلتا ہے، لیکن ریگولر بیسس پہ آپ اپنے دماغ کو پراپر نیوٹریشنس نہیں دے رہے ہیں، جس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے میموری ویک ہونے لگتی ہے، ریکالنگ میں پرابلم ہونے لگتی ہے، اور دوسرے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جیسے بیریز ہیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، نٹس جو اخروٹ وغیرہ اور یہ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، ان کا استعمال، ڈارک چاکلیٹ کا استعمال، کافی ارلی ان دا مارننگ، یہ بوسٹ اپ دیتی ہے آپ کو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی لائف میں، غذا میں اگر شامل کر لیں تو ڈیفینیٹلی ہماری جو میموری ہے وہ بہت تیز ہوگی. اچھا، جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی ایستھمیٹک ہے، مطلب مختلف لوگ مختلف بیماریاں جو کرونک آ رہی ہیں آپ کے پاس چلتی ہوئی، تو ان کو مینیج کیجیے، ان کو کنٹرول رکھیے.
کیونکہ اگر یہ آپ مینیج نہیں کریں گے تو اس کا امپیکٹ یہاں ضرور آئے گا. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پراپر میڈیسنس لینا، پراپر ایکسرسائزز لینا، جو بھی ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کیا ہوا ہے اس کو پراپرلی لیجیے. تو آپ کی میموری جو ہے وہ ہیلدی رہے گی. آپ کا جو یاد کرنے کا صلاحیت ہے اور ریکالنگ کی صلاحیت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ چوئنگم بہت کام دیتی ہے. چو جس وقت ہم کرتے ہیں، چبا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز، تو وہ ظاہری بات ہے دماغ ہمارا اس میں ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے. تو چوئنگم بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کھائیں تو میموری پہ فرق پڑے گا. اچھا، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا. بقول ان کے، میں نے ریسرچ میں یہ کہیں نہیں پڑھا کہ میٹھا جو ہے وہ دماغ کو تیز کرتا ہے، نہیں. لیکن وہ ایک معتبر آدمی ہیں، معتبر ڈاکٹر ہیں، تو ان کی ریسرچ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز میمورائز کرنے سے پہلے تھوڑا سا میٹھا، بہت زیادہ نہیں، اتنا سا میٹھا ضرور کھائیے اور انٹرولس میں اس کو ریپیٹ کیجیے. جیسے ابھی آپ نے پڑھ لی کوئی چیز، 1-8 منٹ بعد پھر دوبارہ کیجیے، پھر 1-2 منٹ کا گیپ دیجیے، پھر 2-3 منٹ بعد کیجیے. اس طرح سے انٹرولس میں کیجیے تو آپ کی میموری تیزی سے کام کرے گی اور آپ کو یاد جلدی ہوگا. اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیوں پرابلم آتی ہے ریکالنگ میں، ریٹرائیو کرنے میں میموری کو. اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس کے کچھ ریزنز ہیں. جو انفارمیشن ہمارے دماغ میں رجسٹر ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیٹیلنگ ہم نہیں کرتے. اگر ڈیٹیلنگ کر لیں، جیسے میں نے یہ بات کہی کہ جیسے شیر کا ہم بات کریں گے، کہ جنگل کے بادشاہ کی بات کریں گے تو شیر دماغ میں آئے گا. دہاڑنے کی بات کریں گے تو شیر کی شکل ایک دم دماغ میں آ جائے گی. تو کوئی بھی انفارمیشن جب آپ اپنے دماغ میں رجسٹر کر رہے ہوں تو کوشش کیجیے اس کی ڈیٹیلنگ آپ ضرور کریں تاکہ آپ کو ریکالنگ میں پرابلم اور پریشانی نہ ہو. اچھا، کوئی بھی چیز آپ جب یاد کر رہے ہیں اس کو لنک کر لیجیے کسی بھی طریقے سے، کسی چیز سے لنک کر لیجیے، کسی مشہور شخصیت سے، مشہور جگہ سے، یا کوئی بھی ایک ایسی چیز سے جو فیمس ہو، تاکہ آپ کو ریکال کرنے میں سہولت ہے. اور جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں نا اپنی انفارمیشن کو، تو وہ اسٹرانگلی آپ کے میموری میں بیٹھ جاتی ہے اور ریکال کرنے میں آپ کو سہولت رہتی ہے. جو چیزیں آپ صرف کیا کہتے ہیں رٹا لگا کے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ ریڈ کر کر کے آپ جو یاد کریں گے، وہ آپ کے دماغ میں زیادہ عرصے نہیں رہے گی. آپ کے دماغ میں وہی چیز رہے گی جس کی ڈیٹیلنگ آپ نے کی ہوئی ہے. اور وہ ڈیٹیلنگ کب ہوگی؟ جب آپ کنسنٹریشن سے پڑھیں گے، جب آپ ریلیکس ہو کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو لنک کیجیے اپنی انفارمیشن کو تو ریکالنگ میں آپ کو سہولت رہے گی. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ریہرس. 1 منٹ کے وقفے سے، 2 منٹ کے وقفے سے، 3 منٹ کے وقفے سے ریہرس کیجیے. اچھا، ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، بڑی مزیدار تھی، کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں 25% اٹ میں ویری 20 سے 25% ہمارے دماغ میں اسٹور ہوتا ہے. لیکن اگر ہم وہی چیز لکھ لیں تو 50% تک ہماری میموری میں چلا جاتا ہے. اور اگر وہ چیز ہم کسی اور کو بتا دیں تو 90% تک وہ ہمارے دماغ میں اسٹور ہو جاتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی چیز پڑھیں، سیکھیں، کوشش کیجیے کہ دوسرے تک پہنچائیے. بھئی آپ نے کوئی اشعار پڑھے یا کوئی واقعہ پڑھا، آگے ڈیلیور کر دیجیے. تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کو ٹاپک مل جائے گا محفل میں بات کرنے کا مزیدار سا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے دماغ میں وہ انفارمیشن رجسٹر ہو جائے گی پراپرلی اور آپ کو ریکال کرنے میں مشکل پریشانی نہیں ہوگی. مجھے ایک یہ بھی میرے ساتھ اللہ میاں کی بڑی رحمت ہے کہ میں ذرا شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتا ہوں. تو جس وقت کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو مجھے ٹھک کر کے اشعار آ جاتے ہیں دماغ میں. تو اس کا ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ میں ان کو لنک کرتا ہوں اور 2-4 دفعہ 5 دفعہ ریہرس کر کے اور پھر میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں دوسرے کو، اور دوسرے کو یاد کرانے کی کوشش کرتا ہوں. بیسیکلی جس وقت ہم کسی دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیکنیکس دے رہے ہوتے ہیں جس سے وہ
उस चीज़ को हिफ्ज़ कर सके। तो हम उसको तो हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भी हेल्प कर रहे होते हैं। उसी दौरान हमारे दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो रही होती है और स्ट्रांगली रजिस्टर हो रही होती है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।